बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल अव्वल की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा नसर से है और आज का सबक है ओवरकोट, जिसके मुसन्नफ़ ग़ुलाम अब्बास हैं। तो कल के लेक्चर में मुसन्नफ़ ग़ुलाम अब्बास के मतलब कुछ तारुफ़ मैं दिया था और सबक भी शुरू किया था। तो जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे की तशरीह आज करते हैं। तो कल हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि जनवरी का महीना है और ये हफ्ता की शाम है, शदीद सर्दी है और एक नौजवान जो है वो बाहर मटर गश्त कर रहा है और माल रोड पे चलते चलते वो एक सीमेंट के बेंच पर बैठ जाता है और अपने सामने से गुज़रने वाले मुसाफिरों को देखता है, जिनमें कई साइकिलों पर हैं, कई मोटरसाइकिलों पर हैं और ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। उन पैदल चलने वालों में हर कमाश के लोग यानी हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं और जिनमें से ज़्यादातर ने ओवरकोट पहना हुआ है। तो आज का इक़्तिबास शुरू करेंगे। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वह सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की क्रीज़ें बड़ी नुमायाँ, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए नौजवान से बहुत मगन मालूम होता था। तो मुसन्नफ़ ने ओवरकोट जो मौजू रखा है, इस उन्वान रखा है सबक का, दरअसल ओवरकोट एक इशारा है, एक ऐसा पर्दा है जो एवरेज तबके कह सकते हैं या गरीब तबके की गुर्बत को छुपाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओवरकोट जब ऊपर आप पहन लेते हैं तो उसके नीचे सारा लिबास छुप जाता है। इंसान की असल जो हालत है, जिस हालत में वो गुजर रह रहा है, उसको ओवरकोट ढांप लेता है। तो ये सबक का उन्वान ओवरकोट, ये उस नौजवान की गुर्बत को ढांपे हुए है और जो पूरे मुआशरे का एक नुमाइंदा है। तो यहाँ पे ओवरकोट जो नौजवान ने पहना उसका ज़िक्र कर रहा है मुसन्नफ़ के। ओवरकोट बहुत उम्दा बना हुआ नज़र आता है और किसी माहिर दर्जी ने सिया हुआ है, क्योंकि उस पर सिलवट नाम को नहीं है और देखने में मालूम होता है कि इसकी बड़ी देखभाल की जाती है, बड़ा ख्याल रखा जाता है। कॉलर की इस्त्री बहुत अच्छी है, खूब जमा हुआ है, बाहों की क्रीज़ें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं और बटन भी महंगे सींग के बने हुए, किसी जानवर के सींग के बने हुए हैं। तो नौजवान बड़ा अपनी हालत में बड़ा मगन नज़र आता है। और फिर मुसन्नफ़ लिखता है, सबों को आगे बढ़ाते हैं। तो एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुज़रा। नौजवान ने आवाज़ दी। पान वाला से जवाब दिया, जनाब। तो उस लड़के ने कहा कि 10 का चेंज है। चेंज यानी रेज़गारी। उस वक्त 10 रुपये का नोट एक बड़ा नोट समझा जाता था। आजकल तो 100 के नोट कोई हैसियत नहीं है। इतना हमारे रुपये की कदर में इतनी कमी आ चुकी है। तो ये उस वक्त की बात, जब 10 रुपये की कोई अहमियत थी। तो उस नौजवान ने पूछा कि 10 का चेंज है, और वो जो संदूकचा गले में डाले लड़का कुछ बेच रहा था, पान सिगरेट, उसने कहा है तो नहीं।
لا دوں گا، کیا لیں گے آپ، یعنی آپ کیا خریدیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا نوٹ لے کے بھاگ گیا تو اجی واہ، کوئی چور اچکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، لیں گے آپ کیا؟ تو یہ مکالمہ جو دکھا رہے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان میں بڑی خودداری ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، وہ اپنی خودداری کو بیچتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ 10 روپے کا نوٹ لے کے تو بھاگ جائے گا، میں چینج چاہیے۔ تو اس نے کہا میں کوئی چور اچکا ہوں؟ میں تو محنت کرنے والا ہوں، محنت کا مزدور ہوں، محنتی مزدور ہوں، میں کیسے بھاگ جاؤں گا؟ اور آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیے، یہ بتائیں آپ میں لینا کیا ہے؟ نہیں ہم خود چینج لائیں گے، لو یہ کنی نکل آئی ہے، اگر سگریٹ دے دو، ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ تو اس نے ایک سگریٹ لینا ہے۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ تو اس میں بھی جو میں نے کہا کہ مصنف جو ہے وہ انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیے ہوئے ہے، تو وہ یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ سفید پوش لوگ، یہ ایک سفید پوش طبقے کا نمائندہ ہے لڑکا جو اوور کوٹ پہن کے پھر رہا ہے، کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں، باہر نکلنے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اصل حالت کیا ہے۔ تو وہ باتوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جب اس نے کہا کہ ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ، اصل اسے لینا صرف یہی ہے۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی بینچ کے نیچے سے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا پور لٹل سول، بیچاری ننھی سی جان۔ تو سردی کا موسم ہے، جانوروں کو کہ علیحدہ کوئی اپنے گھر نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اب وہ کھلی فضا میں بینچ کے پاس سردی میں ٹھٹری ہوئی ہے اور میاؤں میاؤں کر رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے۔ تو اس نوجوان نے بڑے پیار سے اس سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیچاری ننھی سی جان کہ اس سخت سردی میں یہ پھر رہی ہے یہاں پہ۔ اب 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا۔ پٹری سے مراد ہے فٹ پاتھ، جو سائڈ فٹ پاتھ سڑک کے کنارے بنا ہوا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ریسٹوران میں آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ آرکیسٹرا یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ساز ہے کہ ہوٹل کے اندر یہ بج رہا تھا۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ نوجوان پل بل کے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تو یہ ان غریب طبقے کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کیا ہے مصنف نے کہ ہوٹل کے اندر جو میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہا ہے اس کی دھن بہت پیاری ہے، وہ سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوٹل سے باہر کھڑے ہیں جو اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ ہوٹل کے اندر جا سکیں اور وہ دھن سن سکیں یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کچھ کھانا پینا انجوائے کریں، تو وہ باہر سڑک پہ فٹ پاتھ پہ ہی کھڑے ہو کر اس کی جو مدھم سی آواز باہر آ رہی ہے اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کہا موٹر کاروں کے ڈرائیور ہیں، تانگے کا کوچوان ہے، اور پھل بیچنے والے جو اپنا اپنا مال بیچ کے فارغ ہو چکے ہیں اور گھر کو جانے کی تیاری ہے۔ تو سارے محنت مزدوری کرنے کے بعد اب وہ کچھ دیر کے لیے اپنے جی کو بہلا رہے ہیں، اور کچھ مسافر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری کرنے والے اور کچھ مانگنے والے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اصل زندگی جی سکیں، زندگی کا مزہ لے سکیں، تو اس لیے وہ باہر کھڑے ہو کے
وہ سن رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا، نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تعداد رسالوں کے ورق الٹے، سالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا۔ تو یہ صرف مٹر گش بے مقصد پھر رہا ہے، پھرنے کو مقصد نہیں ہے، ٹائم بہت ہے اس کے پاس، اور خالی ایسے ہی سڑکوں پہ مٹر گش کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہی ایک رسالوں والی دکان میں گھس گیا ہے، جو بک سٹال ہے، کتابوں کی دکان، اور وہاں پہ کئی جو نئے تازہ رسالے ہیں ان کو کھولتا ہے، اس کی ورق گردانی کرتا ہے، اور جہاں سے رسالہ اٹھاتا ہے وہیں رکھ دیتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس نے خریدنا کچھ نہیں ہے، صرف وہ اپنا وقت گزارا کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چوگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوش سے اس کی آؤ بخت کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ اب اس جملے سے بھی یہ سفید پوش طبقے کی رہنمائی جو کر رہا ہے، تو اس عادت کا پتہ چلا کہ یہ نوجوان اتنی حیثیت کا مالک نہیں کہ کچھ خرید سکے، صرف وقت گزاری کے لیے کبھی کہیں رکتا ہے، کبھی کہیں رکتا ہے۔ قالینوں کی دکان میں اندر گھس گیا ہے، شاید اس کے اندر کی جو اپنی خواہش ہے، آرزو ہے، اس کو تسکین دے رہا ہے اس طرح سے۔ تو سفید پوش طبقے کی جو ترجمان ہے یہ، تو سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھی جو ہے اپنی خواہشوں کو مارتا ہے اور خواہشوں کو دبا کے زندگی جیتے ہیں، اسی لیے کہ جو کچھ خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ صرف اس طرح سے ہی قیمت پوچھ کر اور دیکھ کر اپنے جو اندر کی آرزو ہے، اندر کی جو پیاس ہے کچھ خریدنے کی، اس کو تسکین دیتے ہیں۔ تو یہ لڑکا بھی یہی کام کر رہا ہے کہ اسے قیمت پوچھی اور ساتھ یہ کہا کہ اسے اتاریے نہیں، جہاں لٹکا ہے وہیں رہنے دیں، مطلب کہ میں صرف دیکھنا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا، کا مطلب تھا اوہو اتنا مہنگا۔ دکاندار نے کہا پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ اب یہ اس کی جو سفید پوشی ہے، اس کا جو ظاہری لباس ہے، جو اوور کوٹ ہے، بہت عمدہ ہے، اس وجہ سے دکاندار جو ہے اس کی عزت کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے، بڑے عزت سے پیش آ رہا ہے۔ ورنہ اگر اس کا ظاہری بن اچھا نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کو دکان کے اندر گھسنے دیتا اور اس کی باتوں کا شاید جواب بھی نہ دیتا اور اس کو ڈانٹ پلا کے نکال دیتا۔ لیکن معاشرہ آپ کا ظاہری پن دیکھتا ہے، اور اس کا ظاہری پن بڑا عمدہ نظر آتا تھا، دیکھنے کو بڑا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق کا نوجوان لگتا تھا، اس لیے اس نے اس کی اوبت کی اور بڑی عزت احترام سے اسے پیش آیا۔ تو دکاندار کا شوق سے دیکھیں، آپ کی ہی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج کے شربتی رنگ کے گلاب کو جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب اس کو ٹھیک کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب یہ جملہ ہے کہ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار، خفیف کہتے ہیں معمولی سی، کمزور سی، معمولی سی پراسرار مسکراہٹ۔ پراسرار کا لفظ یہاں مصنف اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ لڑکا جو سفید پوش طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ اس لیے مسکرایا کہ اس نے جو اپنا آپ اصل اپنا چھپایا ہوا تھا لوگوں سے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، وہی صرف جانتا ہے۔ اور وہ جو قالینوں کی دکان کے اندر گھسا ہے، تو اس کے دکاندار نے جو اس کی اوبت کی ہے، جو اس کو بڑی عزت احترام دی ہے، وہ اس لیے مسکرا رہا ہے کہ اس کو اگر میری اصل پتہ چل جائے تو شاید یہ مجھے اتنی
عزت نہ دے، تو وہ پرسرار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی ہے۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چنچالی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نہ تھکان محسوس ہوئی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھی، یعنی کہ شام کے بعد رات کا اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ سردیوں میں شام کے بعد ہی سڑکوں پہ، پارکوں پہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہاں پہ بھی چلنے والے جو گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں چل رہے تھے، وہ بھی کافی کم ہو چکے تھے۔ سڑکوں پر رش کم ہو چکا تھا اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا، یعنی لوگوں کی جو ہجوم رش تھا سڑکوں پہ وہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیل کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی اور سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ تو یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ وہ بے مقصد پھر رہا ہے، صرف اپنا وقت گزار رہا ہے، کسی مقصد یا کسی کام سے وہ گھر سے نہیں نکلا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا۔ ایکچولی وہ اپنی حالت میں مگن تھا، اپنے آپ میں مگن تھا اور اپنے سے زیادہ کسی اور کو توجہ نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ دوسروں کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ فی الحقیقت ان میں کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ سروکار دلچسپی، تو مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ دو وجوہات ہے اس کی جو اس کی توجہ کو کسی اپنی طرف مبذول نہ کرایا۔ ایک تو یہ کہ یا تو وہ اپنے آپ میں، اپنی حالت میں اتنا مگن ہے کہ وہ کسی پہ خاص توجہ کر ہی نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ جتنے لوگوں پہ اس کی نظر پڑی، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسی پرکشش بات نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی توجہ ان کی طرف مبذول نہ ہوئی۔ مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے گولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلور روڈ کی طرف نکل گئی۔ تو یہاں پہ یہ آپ لوور مال پہ جائیں تو چیرنگ کراس سے آگے ریگل روڈ ہے، ریگل روڈ کراس کر کے آپ آگے جاتے ہیں جہاں پہ عدالتیں، یہ ایکچولی وکلا کے چیمبرز ہیں، دائیں اور بائیں طرف آگے ڈاک خانہ ہے۔ ڈاک خانہ سے پہلے ایک سڑک مڑتی ہے جس کو مکلور روڈ کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ سڑک عبور کرنے لگا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب رش نہیں ہے تو اینٹوں سے بھری ہوئی ایک ٹرالی جو ہے پیچھے سے آئی اور نوجوان کو رونتی ہوئی مکلور روڈ کی طرف نکل گئی۔ اب یہ بھی ایک معاشرتی رویہ ہے کہ لوگ قانون کا احترام تبھی کرتے ہیں جب ان پہ سختی کی جائے۔ کوئی قانون کا رکھوالا ان کے سر پہ ہو تو وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، ورنہ وہ لفٹ نہیں کراتے۔ تو یہ لاری والے نے جو حرکت کی ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ لاری والا جو ہے وہ ایسے طبقے کا ہی نمائندہ ہے لاری والا جو قانون کی پاسداری نہیں کرتے، اور اگر اسے غلطی ہو جائے تو وہ رک کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ قدرتی طور پر، فطری طور پر رفتار کم ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، جو جاننے بوجھے کر رہا ہے وہ ایکچولی وہاں سے فرار چاہ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کوئی لاری کی پیٹ میں آ گیا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو، نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک مجرمانہ سوچ ہے، مجرمانہ کردار ہے کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اور آپ اپنی غلطی کو سدھارتے نہیں ہیں۔ کسی کا جو نقصان ہوا ہے، بجائے اس سے سوری کہنے کے، اس رک کے دیکھنے کے
کہ ان کی ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے، تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ہمیں جو اس دنیا میں جتنا وقت ملا ہے، ہم نا ایکچولی ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، اور ہمیں جو کچھ یہاں ہم عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اقوال بولتے ہیں، وہ سب کا حساب کتاب روز معاشر دینا ہے۔ تو اگر ہم یہ ذہن میں ہر وقت رکھیں تو ہر انسان جو ہے اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا، اور یہ قانون ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں، ان کی پاسداری کرنا بھی ہمارے ہی لیے بہتر ہے۔ تو اگر یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارے ہر عمل اور قول کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہر انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو سدھارے گا، اور غلطی ہو جانے پر صورتحال سے بھاگے گا نہیں، بلکہ وہاں پہ رک کے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ لوہاری والا وہاں سے فرار ہو گیا، اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا، اور وہ سسک رہا تھا۔ تو وہ جو ٹرالی اینٹوں سے بھری ہوئی، اس کے ٹائر جو تھے وہ نوجوان کے اوپر سے گزر گئے تھے، اور اس کی ٹانگیں بری طرح کچلی گئی تھیں۔ ٹانگوں کے اوپر سے وہ ٹرالی کا ٹائر گزر گئے تھے، اور اس کے وزن کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بالکل ہی جیسے کیما ان کا بن گیا، کچلی گئی تھیں، اور بہت خون بھی نکل رہا تھا، اور وہ سسک رہا تھا، یعنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فوراً کار کو روکا گیا، اور جیسے تیسے اس میں ڈال کر اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ تو بہت سے لوگ درد دل رکھنے والے بھی ابھی موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں، جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قائم ہے، جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا گیا کہ کچھ لوگ رکے، اور جو ایک انسپیکٹر تھا، پولیس کا انسپیکٹر، ٹریفک کا انسپیکٹر، وہ بھی رک گیا، اور گاڑی کسی کی مسافر کی گاڑی کو روک کر اسے کس طرح بھی اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ جس وقت ہسپتال پہنچا تو اس میں ابھی رمق بھر جان باقی تھی، یعنی وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا جب تک وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور دو نو عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا، اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے ازراہ درد مندی اس کی سبز فیلڈ ہیٹ اٹھا کے اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ایک اس مصرے میں بھی اس جملے میں بھی ایک اور معاشرتی عادت جو ہے، رویہ جو ہے، وہ مصنف نے دکھایا ہمیں کہ جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ درد دل رکھنے والے اس کی مدد کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچتے ہیں، اور جو زخمی ہیں، جو مشکل میں ہیں، ان کی مدد کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ معاشرے کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو جرم کی سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اس جائے وقوع پر مدد کرنے نہیں پہنچتے، بلکہ وہاں سے چیزیں اڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دکھا رہا ہے کہ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب دیکھنے میں تو اس کا عمدہ جو ہے وہ پہناوا ہے، تو ہر چیز قیمتی ہے، سبسیڈ ہیٹ بھی، اوور کوٹ بھی۔ تو کہا کہ کسی نے ازراہ درد مندی، کسی اچھی سوچ رکھنے والے نے اس کا ہیڈ اٹھا کے اس کے سینے پر رکھ دیا، اوپر رکھ دیا، تاکہ کوئی اس جائے وقوع سے
اس کا فیٹ جو سب اسپرٹ ہیٹ ہے وہ کہیں چرا کے لے نہ جائے، بھاگ نہ جائے، اس سے اس کو ساتھ رکھ دیا کہ یہ اسی کے ساتھ جائے جو بعد میں اس کو مل جائے۔ شہناز نے گل سے کہا کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ اس لیے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، حادثہ ہو چکا ہے۔ گل دبی آواز میں بولی خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ، ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں بھاگ گیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی سوچ پر، ان کے کردار پر افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ دوسروں پر مہربانی نہیں کرتے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، ان کا کوئی اپنا عزیز بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور جو آج کسی پر ظلم کر رہا ہے اس کو اس ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو نیکی کر رہا ہے وہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ جو سبق ہے اس میں ہم نے ابھی تک جہاں تک پڑھا ہے اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ نوجوان ایک سفید پوش طبقہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اوور کوٹ جو ہے یہ ایک علامت ہے یا علامتی طور پہ استعمال ہوا ہے کہ یہ اس کی جو حالت ہے، موجودہ حالت اس طبقے کی، اس نوجوان کی، اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کو کور کیے ہوئے، اس کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو نوجوان اپنی اصل کو چھپانے کے لیے، دنیا والوں سے چھپانے کے لیے، جیسا دنیا والے پسند کرتے ہیں کہ ظاہری پن اچھا ہو، وہ اپنے ظاہری پن کو خوب چمکا کے اور اچھا سا بنا کے باہر نکلا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو عزت سے نگاہ کے دیکھے اور اس کو احترام دے، اس کی قدر کرے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔